بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے موضوع شروع کیا تھا آپس کے اندر صلح کرانے کا اور صلح کی طرف لوگوں کو لے جانے کا، اور اس درمیان پھر کالر آئے اور انہوں نے ہماری توجہ دلائی سیریا کی طرف، اور اسی طریقے سے فلسطین کے حالات اور لبنان کے حالات اور باقی جو ملکوں ہیں ان ملکوں کے حالات کی طرف، اور یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ جو اریسٹ وارنٹس انٹرنیشنل کورٹ کے ذریعے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے جو اریسٹ وارنٹس ایشو کیے گئے ہیں، تو اگر یہ اریسٹ وارنٹس کسی اور شخص کے لیے ہوتے، کسی اور لیڈر کے لیے، تو ہمارے یہ مغرب کی ممالک جو ہیں یو کے سمیت اور باقی جو ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل دنیا کا سب سے بڑا کورٹ اور دا موسٹ ایکسپیرینس ججز، جو سب سے زیادہ ایکسپیرینس جو جج ہوتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ اریسٹ وارنٹ ان کے لیے ہونا چاہیے، تو لہٰذا ان کو پکڑا جانا چاہیے۔ کسی ملک کے لیڈر کے لیے پہلے جب اس طرح ایشو ہوا ہے تو تمام یورپ والے ملک وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کورٹ کا فیصلہ ہے لہٰذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ اب جب اسرائیل کے پرائم منسٹر کے لیے ایک سوال میں کر رہا ہوں، جب اسرائیل کے پرائم منسٹر کے لیے نیتن یاہو کے لیے انٹرنیشنل کورٹ نے اور اس کے جو معاونین ہیں his two companions, why is it that when the arrest warrants from the international court, the most experienced judges that have been chosen and supposed to be the most reputable court in the whole world, when it issues an arrest warrant for the Israeli Prime Minister, why is it? It's a question. Why is it that so many countries are not willing to comply with that and are making excuses that it shouldn't be, it should be, they're being targeted, etc., etc. Although when the same court issues an arrest warrant for other leaders of other countries, then it's the same European leaders and some other leaders from across the world and the American leaders, they are more than happy to be compliant, in fact, happy to assist in there. Why are there these double standards? It's something that I want to ask, and I want somebody to explain to me. Why are these double standards when it comes to the Israeli Prime Minister? Maybe you may have an answer. آپ کے پاس ہو سکتا ہے کوئی جواب ہو سکتا ہے آپ کے پاس جواب نہ ہو. But I don't have this understanding why. Maybe because I'm not a legal expert. And I am not. میں ایک legal expert نہیں ہوں. I'm not a lawyer, never mind a barrister. I barely even know my legal rights like most of the general public. I haven't studied law. But those people who are prosecutors and who are those barristers in the international court, they are only there because of their vast experience, especially of that subject of the international law. And if they feel that this person could be prosecuted, and you have a huge panel of judges, وہاں ایک پوری پینل ہوتی ہے, and those judges are usually from different countries, so there's no specific bias in this case. Of course, a judge is not supposed to be biased anyway. ایک جج کو bias تو نہیں ہونا چاہیے کسی صورت کے اندر بھی. Of course, you will always get a bad apple somewhere. But generally, judges all their life, and especially if you've gone on to and you've climbed up the ladder to be a judge in the international court,
because you will only be chosen if you have vast experience, you've had judgments of high cases, high profile cases, and you've shone your colors into there. آپ نے اپنی قابلیت بتلائی ہے. You've shown your great ability. So why is it that these judges, because of their ability, they've been chosen to be on the international court, yet when they give a ruling, that ruling is debated whether it should be given or not? یہ کیا وجہ ہے؟ Does that happen or has that happened to any other leader? I'm asking a question. میں ایک سوال کر رہا ہوں کہ اس قسم کی دگنا پالیسی کسی اور لیڈر کے ساتھ بھی ہوئی ہے؟ کسی اور ملک کے ساتھ بھی اس طرح has this happened to any other countries? Any other countries? I don't know. So maybe it's a question that needs to be asked, and that's why we're here. We have this freedom of asking, debating, discussing, understanding these situations. So anyway, coming back to the original topic that I began with, جو موضوع میں نے شروع کیا تھا صلح کرنے کا، کہ یہ صلح اب دیکھو پاکستان کے حالات اب کس طرح دن بدن سخت سے سخت ہو رہے ہیں. جو مالدار ترین لوگ ہیں ان کے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. Those people who are amongst the elite and extraordinarily wealthy, جو بہت ہی زیادہ مالدار ہیں، ان کے اوپر تو اس کا کوئی اثر. اور واقعی ہیں لوبی لوگ. پہلے میں یہ جب چھوٹا تھا تو اس وقت ہم نے تو غربت ہی دیکھی تھی دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر بھی ہم نے کسی حد تک. لیکن جب عمر بڑی ہوئی، when we grew up، اور پھر ہم نے دیکھا کہ واقعی پاکستان میں بھی، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، دوسرے ملکوں کے اندر بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں کہ میں نے کتنا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، چاہے وہ حرام طریقے سے ہو یا حلال طریقے سے ہو. اس کا میں ڈیبیٹ نہیں کرتا ہوں. I'm not debating whether they've accumulated that wealth through good means or bad means. So the elite or the very, very wealthy people, extraordinarily wealthy people, the situation in the country doesn't affect them. And then you have the vast majority of the people, and they are below the poverty line. غربت کی جو لکیر ہے، جو خط ہے، اس سے وہ نیچے ہیں، مطلب غریب ہیں. اب ایسے لوگوں کے لیے جب بجلی چند روپے بھی مہنگی ہوتی ہے، when the electricity it increases only by a few rupees per unit, and over the month they've used 300 units, 200 units, 100 units, I don't know, different people use different amounts. الگ آدمی الگ گھرانے الگ استعمال کرتے ہیں. اب اگر ایک یونٹ کے اوپر تین بھی، تو مہینے کے اندر 800-900 روپیہ پہلی بل سے زیادہ ہو گئے ویسے ہی all of a sudden. تو اب یہ جو غریب مشکل سے پوری دیہڑ لگا کر، پورا دن لگا کر، he brings or she brings back money just so that they can feed their family, his children, his wife. I'm just giving a general example. And then he has to pay for the bill of the gas, of the electricity. اس کو باقی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ صرف آپ کو گوشت یا صرف آپ چکن نہیں کھا سکتے، بلکہ اس کا تیل بھی ہوتا ہے، مرچیں ہوتی ہیں، مسالے ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، پانی پینا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے ہیں، کپڑے کو دھونا ہوتا ہے، اس کے لیے صابن چاہیے. تو ان تمام لوگوں کے اوپر بڑا ہی اثر پڑتا ہے. It affects the general public. So that's why when there's a conflict in a country، کسی ملک کے اندر جب آپس کے اندر لڑائی تک بات پہنچ جاتی ہے، تو اس وقت وہ جو اوپر لڑ رہے ہیں، جو مالدار ہیں، جو آپس کے اندر مرتبے کے لیے، کرسی کے لیے، ان چیزوں کے لیے لڑ رہے ہیں،
ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اس کا اثر وہ تمام کروڑوں کی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر جو غریب ہیں، جو رات کو سوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ صبح میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا یا نہیں، صبح اٹھتے ہیں ناشتہ یا کھانا پینا کھا کر، اب ان کے پاس رات کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ استاذ محترم ایک عجیب مثال دیا کرتے تھے، one of my great teachers, he would give an example. وہ مثال دیتے، وہ کہتے جنگل کے اندر جب ہاتھیوں کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ہاتھی آپس میں اتنا دکھتے نہیں ہیں جتنا ٹہنیاں وغیرہ ٹوٹتی ہیں اور زمین کے اندر جتنے بھی جانور ہیں وہ کچلے جاتے ہیں۔ اس ہاتھی کی وجہ سے یہ لوگ کچلے جاتے ہیں، اس ہاتھی کی وجہ سے وہ کچلے جاتے ہیں، اس ہاتھی کی وجہ سے وہ کچلے جاتے ہیں۔ درختوں کے جو درختوں کی جو شاخیں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، پرندے اس سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے گھونسلے گر جاتے ہیں، ان درختوں کے اوپر جتنے بھی اور جانور چڑھنے والے ہیں ان کے اوپر تمام جانوروں کے اوپر یہ آپس میں تھوڑی دیر لڑ کر واپس اپنے چلے جائیں گے، دوسرے دن آئیں گے لڑ کر چلے جائیں گے۔ They will have a quarrel and they will have a fight and they will go away. But all the rest of the creation، جتنی بھی باقی مخلوق ہے ان کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، اس لیے صلح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بات یہ بھی عرض کرتے جاؤں، میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو حکومت کے اندر آپس کے اندر جب ایک دوسرے کے اوپر، چاہے وہ پاکستان کی ہو، چاہے وہ ہندوستان کی ہو، چاہے یہاں انگلینڈ کی ہو، چاہے جس ملک کے اندر ہو، جب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسروں کے اوپر تانے دیتے ہیں، یہ اس کو برا بلا کہتا ہے، وہ اس کو برا بلا کہتا ہے، یہ اس کی پارٹی کو، یہ اس کی پارٹی کو۔ لیکن عجیب بات، اور میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہی واپس جب چیمبر سے نکلتے ہیں، when they go out of the parliament room، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی ٹیبل کے اوپر چائے پی رہے ہیں، گپے شپے لگا رہے ہیں۔ Those people who were in the opposition on one party and they were criticizing your policies and you were criticizing their policies and they were saying nasty things about you and you were saying, as soon as the session of the parliament finishes and the cameras are off, outside they're sitting down and they're having tea and biscuits together and they're enjoying a good meal. اس کو ایک مرتبہ میں نے دیکھ کر مجھے ایک عجیب محسوس ہوا، ہو سکتا ہے کہ مجھے ایکسپیرینس نہیں، ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ یہ کورٹ کے اندر کس طرح کے ایک کیس تھا، یہ کس طرح ہوگا۔ As spectators you can go at the back of a court and watch how the case is going on and you'll notice the barrister goes to the rostrum، ادھر جاتے ہیں بیرسٹر اور وہ جج کے سامنے they will rip to shreds all the evidence، اور وہ جو دوسرے وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، انہوں نے جو ثبوت پیش کیے ہیں، the evidence the person has presented to the judge، this barrister is ripping to the shreds saying you're not telling the truth, this is half truth, you are doing such and such and you are doing this and you are doing this، and that barrister is sitting down. And then I watched really carefully and then this barrister sat down and the first one got up and he said, my lord, this person, he said this and this is not right and this is not right, and they're absolutely having this huge quarrel. اور میں پیچھے سے دیکھ رہا تھا and they were defending a case, this person, whether he had murdered somebody or not or was involved in that or not، اس نے اس کو قتل کیا تھا یا نہیں، اس میں انوالو تھا یا نہیں۔ اور اس کے پاس، اس بیرسٹر کے پاس، اس وکیل کے پاس بھی پوری ایک فائل تھی، پورے پچھلے ہفتے سے اس کی تیاری کر رہا تھا، اور اس بیرسٹر کے پاس تھی، and it seemed like they were very hostile to each other, both the barristers. عجیب بات، here's the extraordinary thing. After a while it was adjourned، آج کا ٹائمنگ ختم ہوئی اور دونوں نکلے۔ میں نے دیکھا، میں عجیب کہ یہ جو بیرسٹر ہیں اس نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں کی باہر نکلتے ہوئے، اور جب باہر نکلتے آپس کے اندر دونوں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت،
سوچنے لگا کہ یہ ہو سکتا ہے مائی ان ایکسپیرینس، کہ یہ تو ابھی ان کو ایسی ان کی بے عزتی کر رہا تھا، اور یہ بیرسٹر اس بیرسٹر کی بے عزتی اور اس کی کمزوریاں دکھا رہا تھا جج کے سامنے نکلتے ہی۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے بعد میں گاڑی میں، تو انہوں نے مجھے ایک عجیب بات کہی، انہوں نے کہا بھائی یہ سب شو ہے، یہ بھی اپنا پیسہ کما رہا ہے، وہ بھی اپنا پیسہ کما رہا ہے، وہ کتنی اس کو کرتا ہے، وہ اس کو کرتا ہے، جب ختم ہو جاتے دروازے سے نکلتے ہیں ایوری تھنگ از forgotten، اور وہ اپنی زندگی کے اندر دوستی کے طور پر چل رہے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے کہ دونوں بیرسٹر اکٹھے ہو کر کسی اور کے کیس کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد، the point I was trying to make، ایک وہ دونوں بیرسٹر جو ہیں، اسی وجہ سے ایک مرتبہ ہمارے، اور میں یہ وکیلوں بیرسٹروں کی بات ان کو کمزور نہیں کر رہا ہوں، بتلا رہا ہوں کہ صلح کیوں ضروری ہوتا ہے پارلیمنٹیرینز کے اندر، ملک کے اندر، حکومت کے اندر، ایلیٹ سسٹم کے اندر، کیونکہ وہ تو ان کے اوپر اثر نہیں پڑتا، اٹ ڈزنٹ افیکٹ them people، but the general public، کیونکہ اب ان دو بیرسٹروں کا آپس کے اندر جو لڑائی ہوئی، جو بھی جیت کے پورا اثر اس ایک شخص کے اوپر ہوگا، that person who is sitting there، whether he was involved in the killing or not, it all depends upon these two people, how well they can fight his case, how well one can try to prosecute him or defend him، یہ اس کو پروسیکیوٹ کریں یا یہ اس کو ڈیفینڈ کریں، اس کی زندگی ان دونوں میں سے جو بھی مضبوط ہوگا اس کے اوپر دار و مدار، اور اس کے مطابق جج کے پاس جو بھی ایویڈنس آئے گی، آف کورس جوری کے پاس۔ تو اسی طریقے سے یہ ایوانوں کے اندر بیٹھ کر ان دیز پارلیمنٹس، ان دیز ہاؤسز، ان دیز منسٹر، ان دیز آفیسز، they sit down and they will have these quarrels and they will show you great hostility، دشمنی وغیرہ، اور کچھ مہینوں کے بعد یہ پارٹی کے اس پارٹی کے اندر چلا جائے گا، وہ اس کو جب پیسے ملیں گے ادھر چلا جائے گا، مرتبہ ملے گا تو اس پارٹی کو چھوڑ کر ادھر سے، آپ اس کو نہیں روک سکتے، پیسہ اس کو بلا لیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہارس ٹریڈنگ والا لفظ جو ہے، آپ نے کافی، you must have heard the word horse trading in politics to a great extent. So the point I was trying to make was، جو مقصد میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ایلیٹ سسٹمز کے اندر جب صلح ہو جائے تو تمام مخلوق کو فائدہ، اور اگر وہاں صلح کرانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جیسے میں نے پچھلے سیشن کے اندر عرض کیا تھا کہ تین انسان کی حالتیں ہوتی ہیں، 3 circumstances، ایک تو وہ who is peace loving، wants to make peace between the two parties، the second one the pacifist، کہتے ہیں چھوڑو یار، جیسے leave it status quo، جیسے وہ انداز میں چل رہا ہے چلنے دو، آپس میں لڑتے رہے، میرے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، it doesn't affect me، the person says، let them come۔ and the third one is the worst of all، fanning the flames of fire، وہ آگ کو اور زیادہ جلا رہے، اس کے پاس جا کر اس کی، اور اس کے پاس جا کر اس کے خلاف، اور زیادہ چیزیں بڑھاتا رہے۔ ان میں سب سے بہتر شخص وہ ہے، the best of these people، جو دونوں کو بٹھا کر یا کسی انداز کے اندر یا کسی کو استعمال کر کے یا انفلوئنس کو، اثر رسوخ کو استعمال کر کے اس کا مقصد ہو کہ ان کا آپس میں صلح ہو جائے، یہ صلح کرانے والا سب سے بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ فلسطین کے حالات کو ہمیں نہیں بھولنا ہے، کافی تفصیل سے بات کی تھی ارلیئر آن۔ دعا کر لیتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو، اللہ رب العزت اس ظلم سے تمام مظلومین کو نجات نصیب فرما۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔
یا رب العالمین جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں تمام مظلومین کو ظلم سے نجات نصیب فرما، اور جو ظالمین ہیں ان کو سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں۔ یا رب العالمین جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جس قسم کی بھی بیماری کے اندر ہیں، سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو ایک اور نیک بنا، اور یا رب العالمین سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک UK ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔